कोई अलगार भी है, जज्बों में जवानी रखते हैं, तहजीब पुरानी रखते हैं, तालीम अपना सरमाया है और खेल में नाम कमाया है, नोबल इनाम भी पाया है और अपना हुनर मनवाया है, सनत के पहिए चलते हैं और सोना खेत उगलते हैं, है मोटरवेज का जाल यहाँ और मेट्रो बस भी कमाल यहाँ, देश है रोशन शहरों का, ये देश है डैमों नहरों का, देश है शेर जवानों का, है मजदूरों दहकानों का, सबसे बढ़कर मेरे वतन उम्मीद तेरी नौजवान है हम, तेरी इज्जत अजमत मान है हम, सच ये है पाकिस्तान है हम, तेरी इज्जत अजमत मान है हम, अज़्म इस्तेहकाम है हम, अज़्म इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान। ख़वातीन और हज़रात, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जनाब एहसन इकबाल साहब से, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कि वो आएँ और मुख्तसर वक्त में इज़हार ख़याल करें। प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम के बहुत ही इम्पोर्टेंट रुकन और बहुत से यूथ रिलेटेड इनिशिएटिव्स में इनपुट देते हैं और हमें गाइड करते हैं नौजवानों को। ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वज़रा और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के दरख्शंदा सितारों, आज आलमी नौजवानों का दिन है और ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें हमने आज़ादी हासिल की थी और आज से 2 दिन बाद पूरी कौम जश्न आज़ादी मनाएगी। मेरे नौजवानों, पाकिस्तान को कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने इसलिए कायम नहीं किया था कि दुनिया के पसमानदा गरीब मुल्कों की सफ़ों में एक और मुल्क शामिल हो जाए। पाकिस्तान के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने इसलिए कुर्बानियाँ दी थीं कि ये दुनिया के सामने एक दरख्शिंदा, कामयाब और सफ़े अव्वल का मुल्क बनकर साबित करे कि हम मुसलमानान जनूबी एशिया अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ईमान लाने वाले 21वीं और 20वीं सदी में एक कामयाब मुल्क बना के दुनिया को साबित कर सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं। आज 77 साल के बाद अगर ये ख्वाब अधूरा है तो आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। आपको मैं सिर्फ ये बात एक सोच के तौर पे छोड़ के जाना चाहता हूं कि अगर कोरिया हमसे पीछे था, हमसे आगे निकल गया, मलेशिया हमसे पीछे था, हमसे आगे निकल गया, वियतनाम हमसे पीछे था, हमसे आगे निकल गया, क्या पाकिस्तानी कौम में ज़हानत की कमी थी? क्या पाकिस्तानी कौम में काबिलियत की कमी थी? क्या पाकिस्तानी कौम में दियानत की कमी थी? मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि पाकिस्तानी कौम इन तमाम कौमों के मुकाबले में ज़्यादा ज़हीन, ज़्यादा मेहनती और ज़्यादा दियानतदार है। तो फिर हम क्यों पीछे रह गए? मेरे नौजवानों, आज से 24 साल के बाद इस खित्ते में 2 मुल्क आज़ादी के 100 साल मनाएंगे, पाकिस्तान और भारत। आपके हाथों में होगा कि अगले 24 सालों में हम इस मुल्क का सफ़र कैसे तय करके 2047 में आज़ादी के 100 साल की तकरीब मनाएंगे। जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, चीन, जिस मुल्क ने तरक्की की उसने 4 चीज़ों को यकीनी बनाया: अमन, सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसियों का 10 साल का तसलसल
اور مسلسل اصلاحات، خود کو بدلنے کا ایجنڈا. جس ملک میں یہ 4 چیزیں نہیں تھیں اس ملک میں دنیا بھر کے وسائل ہوں، اس کی کبھی تقدیر نہیں بدلتی. اگر ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے تو پاکستان کے نوجوانوں کو یہ عہد کرنا پڑے گا کہ انف از انف. اب ہم نے پاکستان کی ترقی کے راستے میں کسی کو روڑے ڈالنے نہیں دینا، فساد اور انتشار پیدا کرنے نہیں دینا. ہم نے پاکستان کے استحکام، پاکستان کی پالیسیوں کے تسلسل کے ساتھ کسی کو کھیلنے نہیں دینا، چونکہ یہ کسی کی سیاست کی بات نہیں ہے، یہ 24 کروڑ عوام کے مستقبل کی بات ہے، نوجوانوں کے مستقبل کی بات ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اگلے 5 سالوں میں استحکام کے ساتھ اس ایجنڈے پر کاربند رہے جو وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اس وقت حکومت نے شروع کیا ہے، نوجوانوں کے لیے، معیشت کے لیے، پاکستان کی زراعت اور ٹیکنالوجی اور صنعت اور برآمدات کو تبدیل کرنے کے لیے، تو ہم ایک ایسی بنیاد رکھ دیں گے کہ 2047 میں انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کی دوڑ میں بھارت کو پیچھے چھوڑ کے ایک اور گولڈ میڈل حاصل کرے گا. آخری بات، آپ نوجوانوں کو ارشد ندیم کی زندگی سے سبق سیکھنا ہے کہ مایوسی، نا امیدی کے ساتھ کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. ارشد ندیم ایک غریب گھر میں پیدا ہوا. اس نے اپنی غربت کو اپنے پیروں کی زنجیر نہیں بننے دیا. اس نے اپنے شوق کو، اپنے لگن کو، اپنی دھن کو اپنی محنت کے ساتھ سینچا اور میاں چنو کے ایک چھوٹے سے قصبے سے فرانس اور پیرس کے وکٹری سٹینڈ پہ نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ دنیا کا عالمی ریکارڈ بھی بنایا. آپ میں سے بھی ہر نوجوان کو اپنے حالات کو دیکھے بغیر اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے کے لیے سچی لگن اور محنت کے ساتھ اس ملک کی ترقی کے لیے اس میں لگا دینا ہے خود کو. تو مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم وہ معجزہ نہ کر کے دکھا سکیں جو ارشد ندیم نے کیا ہے. اور آخری بات، میں آپ کے سامنے اس خطرے کی ایک تصویر کھڑا ہوں کہ آج سے 6 سال پہلے ایک نوجوان نے میری جان لینے کی کوشش کی، چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے دماغ میں نفرت بھری گئی، جھوٹ بھرا گیا. آج کے دور کا سب سے بڑا پھندا اور سب سے بڑا ہتھیار جس سے قوموں کے درمیان انتشار اور خلفشار پیدا کیا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا ہے. ورلڈ اکنامک فورم میں دنیا کے لیڈر سے پوچھا گیا کہ دنیا کو سب سے بڑا خطرہ کیا درپیش ہے. انہوں نے ایٹمی جنگ کا نام نہیں لیا، انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کا نام نہیں لیا، انہوں نے نمبر 1 رسک مس انفارمیشن کو قرار دیا ہے. تو میرے نوجوانوں، آپ نے اس مس انفارمیشن کے جال سے اور اس کے فریب سے بچنا ہے، حقائق کو جاننے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے. اور اگر کوئی آپ کے ذہنوں میں نفرت کا پیغام ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو نہ وہ آپ کا دوست ہے نہ وہ پاکستان کا دوست ہے. آج پاکستان کو وہی قیادت اور وہی سفر آگے لے کے جا سکتا ہے جو اس قوم کو متحد کرے، جو اس قوم کے اندر پاکستانیت پیدا کرے، جو اس قوم کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کو لاٹھی سے، گولی سے نہیں بلکہ مکالمے سے طے کرنے کی تربیت دے. اور یہی وہ سفر ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ہم ایک ایسے پاکستان کی تعمیر کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں جس کا خواب
قائد اعظم نے دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے خوابوں میں کامیاب کرے. اور وزیر اعظم کی کامیابیاں گنائی گئیں. میرے نزدیک ان کی سب سے بڑی کامیابی، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی آخرت میں نجات کا ذریعہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنے گا. چونکہ میں گواہ ہوں کہ کس طرح ریڑی والوں کے بچوں نے، ان خواتین کی بچیوں اور بچوں نے جو بیوہ تھیں، گھروں میں برتن صاف کر کے گزر اوقات کرتی تھیں، کس طرح ان ماں باپ کے بچوں نے کہ جو دن بھر مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے تھے، اس پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے ذریعے آج وہ لمز میں پڑھ رہے ہیں، آج وہ انجینئرنگ میں پڑھ رہے ہیں. انہوں نے لاکھوں بچوں نے اپنی زندگی بدل دی ہے. یہ ہے نوجوانوں کی خدمت. نوجوانوں کی خدمت یہ نہیں ہے کہ ان کو گالی گلوچ کی تربیت دی جائے. نوجوانوں کی خدمت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں 21ویں صدی کے ہنر دیے جائیں. وزیر اعظم چین گئے تو چین کے صدر سے سب سے پہلا یہ تقاضا کیا، چین کی قیادت سے سب سے پہلا تقاضا یہ کیا کہ میرے نوجوانوں کو 2 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت دینے کے لیے، پاکستان میں ہنر دینے کے لیے پروگرام تیار کرنے میں ہماری مدد کریں. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کے علوم میں میرے نوجوانوں کو پی ایچ ڈی کی تعلیم دینے کے لیے چین کی یونیورسٹیوں کے دروازے کھولیں. یہ ہے وہ ویژن جس کے اوپر پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان زندہ باد. خواتین حضرات، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آج پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان یوتھ کے حوالے سے لینڈ مارک انیشیٹیوز کو انوگریٹ کریں گے. میں ریکویسٹ کروں گا آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ان انیشیٹیوز کو فارملی لانچ اور انوگریٹ کریں. میں ریکویسٹ کروں گا اعظم نذیر تارڑ صاحب سے، عطا تارڑ صاحب سے، میڈم شاہزہ فاطمہ صاحبہ سے، حنیف عباسی صاحب سے کہ پرائم منسٹر کو اکمپنی کریں. خواتین حضرات، آپ کی بھرپور تالیوں میں لیڈیز اینڈ جینٹلمن، آپ کے لیے یہ انیشیٹیوز ہیں کیسے استقبال کرنا ہے اسٹیج پہ شہباز شریف صاحب کا، پرائم منسٹر آف پاکستان. خواتین حضرات، سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے کہ وہ کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس سیکریٹریٹ کا پاکستان کے اندر باضابطہ طور پر افتتاح کریں. کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس، اس کا سیکریٹریٹ کامن ویلتھ نے پاکستان کو چنا، اور ایشیا کا یہ جو آفس ہے یہ اسلام آباد پاکستان میں اسی سینٹر کے اندر باضابطہ طور پر اس کا آغاز ہوگا. آپ کی بھرپور تالیوں میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین. Commonwealth Asia Youth Alliance Secretariat is finally inaugurated in Islamabad. خواتین حضرات، میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے ڈیجیٹل لرننگ پورٹل کو فارملی انوگریٹ کریں. ڈیجیٹل لرننگ پورٹل پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام میں، یہ خواتین حضرات آپ کی بھرپور تالیوں میں پرائم منسٹرز گرین یوتھ موومنٹ. گرین یوتھ موومنٹ کا باضابطہ طور پر اجرا کیا پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان نے. میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم سے کہ وہ اے آئی فار یوتھ پروگرام کو فارملی انوگریٹ کریں. یہ بھی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا پارٹ ہے. انوگریشن آف اے آئی فار یوتھ کا بھی باضابطہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ وہ سرٹیفکیشنز ہیں جو نوجوانوں کو ہنر سکلز فراہم کریں گی، اور یہ سرٹیفکیشنز کامن ویلتھ اور انٹیل سرٹیفائیڈ ہوں گی. آپ کی بھرپور تالیوں میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین. یہ وہ ڈیجیٹل پاتھ ویز ہے جس کی آج ہم بات کر رہے تھے. اور اب میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے، یہ بہت بڑا لینڈ مارک انیشیٹو ہے اسمارٹ یوتھ اسمارٹ پاکستان.
پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 1 ملین ٹیبز اینڈ سیلولر فونز انٹرمیڈیٹ سٹوڈنٹس کو جو فرسٹ ڈویژن حاصل کریں گے میرٹ کی بنیاد پر پورے پاکستان میں دیا جائے گا. میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے کہ وہ اسمارٹ یوتھ اسمارٹ پاکستان کے اس پروجیکٹ کو فارملی لانچ کریں. 1 ملین ٹیبز. آپ کی بھرپور تالیوں میں خواتین حضرات پرائم منسٹر صاحب کے لیے. اور پرائم منسٹر صاحب فارملی نیشنل والنٹیئر کور کا بھی باضابطہ طور پر اجرا کریں گے. یہ پورے پاکستان میں جو رضاکار ہیں جو والنٹیئر سروسز کریں گے پرائم منسٹر صاحب اپنا اور پرائم منسٹر صاحب اس کی رجسٹریشن کا باضابطہ طور پر آغاز کر رہے ہیں. Put your hands together, ladies and gentlemen. Nationwide registrations for National Volunteer Corps starts now. And Prime Minister Saab is the first volunteer of this program. اور اقصا کو ریکویسٹ کریں گے اقصا آپ تشریف لائیں. اقصا نے نیشنل والنٹیئر کور کے لوگوں کو ڈیزائن کیا اور ان کو پرائم منسٹر صاحب خصوصی طور پہ اقصا صاحبہ نے 800 ڈیزائنز میں سے ان کے ڈیزائن کو نیشنل والنٹیئر کور کے ڈیزائن میں فرسٹ پوزیشن ملی. لیڈیز اینڈ جینٹلمن آپ کی بھرپور تالیوں میں اقصا کو پرائم منسٹر صاحب اکنالج کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو والنٹیئر کا پہلا بیج جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. the first volunteer in Pakistan according to this National Volunteer Corps. Ladies and gentlemen, put your hands together for Prime Minister Saab. خواتین و حضرات میں ریکویسٹ کروں گا منسٹر فار لا اینڈ ہیومن رائٹس اعظم نذیر تارڑ صاحب اینڈ ایڈوائزر آن کلچر اینڈ نیشنل ہیریٹیج کاشف ارشاد صاحب کہ وہ آرٹ آف پیرنٹنگ پر یہ مینول پرائم منسٹر صاحب کو پریزنٹ کریں. یہ آغوش ایک مینول ہے اور پرورش ایک مینول ہے. آغوش 1 سال سے 9 سال تک اور پرورش 9 سال سے 18 سال تک پیرنٹس کے لیے خاص طور کے اوپر کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو امپاور کریں انلائٹن کریں. لیڈیز اینڈ جینٹلمن وداؤٹ اینی فردر اڈو آج کی تقریب کے مہمان خصوصی لیڈر آف دی یوتھ آف پاکستان ہز ایکسلنسی پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان محمد شہباز شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام وائس چانسلرز، پروفیسرز، اساتذہ کرام اور اس ہال میں موجود پاکستان بھر سے تشریف لائے ہوئے انتہائی ہونہار طلباء و طالبات، انتہائی قابل احترام وزراء کرام، رانا مشہود صاحب یوتھ پروگرام کے انچارج، سرکاری افسران اور خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج ہم سب نوجوانوں کا عالمی دن منا رہے ہیں اور یوم آزادی کی بھی آمد ہے. یہاں پر آج جو آپ نے ویڈیوز دیکھی نوجوانوں کے پروگرامز کے حوالے سے اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اور جو آپ نے تقاریر سنی ان میں جو باتیں کہی گئی میں اس کو دہرانا نہیں چاہوں گا. صرف اتنا عرض کرتا ہوں اور انتہائی عاجزی اور درد دل کے ساتھ کہ جو یہاں پر ٹیسٹیمونیلز دکھائے گئے اور
ناچیز کے لیے جو الفاظ کہے گئے، میں یقیناً اس کا اہل نہیں ہوں کہ اس ذات باری تعالیٰ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس نے اگر حقیر خدمت کرنے کا موقع دیا، مجھے پچھلے 10-12 سالوں میں نواز شریف صاحب جو میرے لیڈر ہیں ان کی لیڈرشپ میں، تو میں رب ذوالجلال کے حضور جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، مگر آج یہ بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ میری اب زندگی کی تمنا یہ ہے کہ ماضی میں خادم اعلیٰ تھا اور اس صوبہ پنجاب کے نوجوان بچوں اور بچیوں کی خدمت کی۔ آج جس ذمہ داری پر، جس عہدے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فائز کیا ہے، میری اس رب سے دعا ہے کہ میں بطور وزیر اعظم نہیں، آپ کا خادم بن کر میں آپ کی خدمت کروں اور پاکستان کے اندر کہ نوجوان نسل ہی ہماری اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے، میں اس کے اوپر پوری طرح میں یقین رکھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں، اگر ان کو آج عصر حاضر کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا جائے۔ اے آئی آج کی دنیا میں سب سے جدید تعلیم کا ہتھیار ہے۔ آئی ٹی، میں چین گیا، وہاں پر میں نے چین کی جو ترقی ہے، وہ چین پاکستان کا ہمالیہ نما دوست ہے، لیکن اس کی ترقی جو ہے اس نے چاروں طبق روشن کر دیے۔ وہ دنیا کا آج دوسرا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، دنیا کا نمبر 2 آج وہ ایک ان کی فوجی قوت ہے، اور وہاں پر انہوں نے جدید علوم کے ذریعے چین کے اندر ایک انقلاب وہ لے کے آئے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر ہم اس راستے پر اپنی نوجوان نسل کو ہم مواقع دیں، ہم وسائل مہیا کریں، تو خدائے بزرگ و برتر کی قسم ہے کہ یہ نوجوان نسل پاکستان کے اندر ایسا خوشحالی کا انقلاب لے کے آئے گی کہ جس سے یوم آزادی کے تقاضے پورے ہوں گے، اور جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں دیں، حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواب اس کی اصل میں حقیقت، اس کی تکمیل آپ نوجوانوں نے کرنی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کا خادم یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمام اخراجات ہم ختم کر دیں گے، تمام وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ حقیر خدمت کہ دانش اسکول کی میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ دانش اسکول میں بے شمار بلکہ میجورٹی بچوں اور بچیوں کی انتہائی ایسے علاقوں سے ان کا تعلق ہے جہاں پر ہر طرف غربت کے سائے ہیں۔ وہاں پر ان بچوں نے دانش اسکول میں تعلیم حاصل کی، جہاں پر بورڈنگ، وہاں پر ہاؤس تھے، وہاں پر ان کی خوراک کے لیے بڑے اچھے کچنز اور ان کے ڈومیٹریز، تعلیم کے لیے سمارٹ بورڈز، ہر چیز۔ یہ ہے وہ ذمہ داری جو کہ ہر حکومت کو ادا کرنی ہے۔ پورے پاکستان میں 77 سال گزر گئے، وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، نہ ماضی میں تھی نہ آج ہے، لیکن اس نہج تک ہم کس طرح پہنچے ہیں 77 سال بعد کہ قرضوں کے پہاڑ لگ گئے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں پر کروڑوں والدین ایسے ہیں جن کو اپنے بچی کی ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اپنے موروثی گھر کو ان کو مورٹگیج کرنا پڑتا ہے، بینک سے کچھ قرضہ یا کسی سے قرضہ لینا پڑتا ہے، جو کہ پھر عمر بھر
وہ قرضہ اتر نہیں سکتا. اور دوسری طرف مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ اشرافیہ ہے کہ ان کی شادیاں کبھی خلیج میں ہوتی ہیں, کبھی یورپ میں ہوتی ہیں, کبھی کہیں ہوتی ہیں, کبھی کہیں فارس میں ہوتی ہیں. یہ وہ تفاوت, یہ غریب کا پاکستان اور امیر کا پاکستان, یہ حضرت قائد اعظم نے نہیں سوچا تھا کہ ایک طرف خوشیاں ہیں اور ایک طرف دکھ اور درد ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس لیے معرض وجود میں آیا عظیم قربانیوں کے ذریعے کہ ایک ایسا ملک اس خطے میں ہوگا جس کا جھنڈا پوری دنیا میں سب سے اونچا ہوگا, اور نوجوان نسل بہترین تعلیم حاصل کر کے انجینئرز, ڈاکٹرز, سائنٹسٹ, بینکرز اور فائنینشل ایکسپرٹس, اکانومسٹ بنیں گے اور اس قوم کی تقدیر بدلیں گے. اگر ہمیں بننا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو اپنا خون پسینہ بہانا ہوگا اور اشرافیہ کو, حکومت کو, وزیروں کو, سب کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. اور پھر یہ نوجوان نسل یقیناً پھر انشاءاللہ یہ انکریج ہوگی اور یہ آسمانوں پر, ستاروں پر کمنڈ ڈالیں گے یہ نوجوان بچے اور بچیاں. اگر ہم ان کو صحیح طور پر ہم وسائل مہیا کریں تو خدا کی قسم یہ پاکستان کو ایک عظیم مملکت یہ بچے اور بچیاں بنائیں گے جو اس ہال میں بیٹھے ہیں اور جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. اسی لیے آج لیپ ٹاپس, اب کا پروگرام جو جاری تھا ابھی بھی جاری ہے, لیکن آج 10 لاکھ پاکستان کے بچوں اور طالب علم, بچوں اور بچیوں کو صرف اور صرف میرٹ کے اوپر, جو سمارٹ اسٹوڈنٹس ہیں, ہائی پرفارمرز ہیں, ہائی اچیورز ہیں, سمارٹ اسٹوڈنٹس, سمارٹ سوسائٹی, ان کے لیے 10 لاکھ سمارٹ فونز آپ کے حوالے کریں گے میرٹ کے اوپر انشاءاللہ اس سال 10 لاکھ بچوں کو. اور وہ سمارٹ فونز کے ساتھ ساتھ یہ لیپ ٹاپ بھی آپ کو دیے جائیں گے. صوبے اپنا پروگرام ان کے جاری و ساری ہیں, بہت صوبوں کے پاس بہت وسائل ہیں. ہمارا جو NFC ایوارڈ جو ہے اس میں سے 60% صوبوں کو جاتا ہے, ان کے پاس الحمدللہ بہت وسائل ہیں, وہ بھی دیں گے. اور وفاق کے اندر انشاءاللہ میں اور ہماری وفاقی حکومت مل کر انشاءاللہ پاکستان کے اور خاص طور پر ان علاقوں کے لیے, چاہے وہ آزاد کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, چاہے وہ اپنے بلوچستان کے دور دراز علاقے ہیں, تو انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہم انشاءاللہ یہ 10 لاکھ سمارٹ فونز دیں گے توفتاً فری ان بچوں اور بچیوں کو. اسی طریقے سے چین 1000 ہم بچوں کو جو گریجویٹ ہیں اس کے ایگریکلچر کے, ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے, ٹریننگ کے لیے ان کو میں چین بھجوا رہا ہوں اپنے خرچے کے اوپر, تاکہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی ٹیکنیک لے کے آئیں اور زراعت میں ہماری جو پیداوار اس کو بڑھائیں. اسی طرح IT کے میدان میں ہم نے ہواوے کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, 2 لاکھ بچوں کو سالانہ ان کو ہم فری ان کو ٹریننگ دلوائیں گے, وہ فری لانسر بنیں گے. سمال میڈیم انٹرپرائزز, اس کے اوپر ان کو ہم بینکوں کے ساتھ, میں نے شرط لگائی اس بجٹ میں کہ ہم ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کو بنانے کے لیے ایک ان کو اونرشپ کا خیال ہو, 4 یا 6 یا 8 10 وہ بچوں کو وہ امپلوائے کریں. سمال میڈیم انٹرپرائزز قصبوں میں, دیہاتوں میں زرعی ترقی کے لیے, شہروں میں وہ آپ IT کے اندر آپ پلان لے کے آئیں گے, بینکس آپ کو قرضے دیں گے. یہ سارا پلان ہم نے بنایا ہے. انشاءاللہ 14 اگست کے فوراً بعد میں ایک 5 سالہ جو ہوم گرون پروگرام جو ہے پاکستان کی اقتصادی بحالی اور پھر ترقی اور خوشحالی کے لیے, اس کا میں جلد انشاءاللہ اعلان کرنے والا ہوں. آج کی اس محفل کے حوالے سے میں رانا مشہود صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کی پوری ٹیم کو, کہ انہوں نے بڑی کاوشیں کی ہیں, اور جناب عطا اللہ تارڑ صاحب کو بھی, اور محترمہ شہزہ خواجہ صاحبہ کو بھی, اور احسن اقبال پروفیسر بھی ہیں, چودھری بھی ہیں. جب دیہات میں جاتے ہیں تو چودھری بن جاتے ہیں, جب یہاں آتے تو پھر پروفیسر ہوتے ہیں. میرے بھی استاد ہیں, قابل آدمی ہیں, بڑے سمجھدار آدمی ہیں. ان کو میں نے آج کہا کہ آپ یہاں پر آئیں اور ان بچوں سے آپ گفتگو کریں. بڑی
عمدہ گفتگو کی. It is difficult but not impossible. Nothing is impossible in this world. شرط یہ ہے کہ ہم میں یہ جذبہ موجود ہو کہ ماضی میں جھانک کر رونا دھونا نہیں، بلکہ ماضی سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور قوم کی تقدیر بدلنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور پھر انشاءاللہ آپ کی محنت کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دے گا. اور ہاکی پلیئر آپ نے جو بات کی ہے میں نے اس کو نوٹ کی. انشاءاللہ ہاکی کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے اور ارشد ندیم کو سب تالیاں لگائیں کہ اس نے پاکستان کا نام بلند کیا. 40 سال بعد پاکستان کو ایک میڈل ملا سونے کا. یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اگر مایوسی کے اگر اندھیرے چھائے ہوں تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ مایوسی کو دھکیل کر ہمیں روشنیوں کی طرف جانا ہے اور سورج کی کرنیں جس طرف بکھری ہوئی ہیں اس طرف جانا ہے اور شبانہ روز محنت کرنی ہے تو پاکستان ضرور بنے گا عظیم پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ترقی دے اور آپ کو خوشحال رکھے. آپ قابل بنیں گے، پاکستان عظیم بنے گا. میں آج آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر کے اوپر بات ختم کروں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان، پاکستان، قائد اعظم. بہت شکریہ، خدا حافظ. تھینکس الاٹ سر. خواتین و حضرات، اس وقت پرائم منسٹر یوتھ ایوارڈز کی باری آ چکی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جتنے ریسیپینٹس ہیں وہ جلدی تشریف لے آئیں. مس روزینہ صالحہ انٹرپرینور ہیں اور ان کی کمپنی ہے ویمن انٹرپرینور CEO کلام فار سولوشن. مس روزینہ صالحہ. رضوان انور سوشل انٹرپرینور ہیں، چیئرمین یوتھ ریولوشن کلان. مس سبیلا شاہین سے سوشل انٹرپرینور ہیں، فیمل انٹرپرینور، ایگزیکٹو ڈائریکٹر برگد. اور فات شہباز کو پرائم منسٹر صاحب اس وقت یہ ایوارڈ دے رہے ہیں. سبیحہ شاہین صاحبہ آپ بھی تشریف لے آئیں. حماد اللہ کاکڑ صاحب سوشل انٹرپرینور ہیں، CFO زفٹیک سافٹ ویئر. مس سندس اقبال آپ بھی تشریف لائیں. اور وسیم یاسین، یہ بھی دانش اسکول سے ان کا تعلق ہے، نشتر میڈیکل کالج میں اس وقت ڈاکٹر بن رہے ہیں. اس وقت ہمارے نیشنل ہاکی ٹیم کے کیپٹن، آپ کی بھرپور تالیوں میں لیڈیز اینڈ جینٹلمن. زارا کمال خان کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ ہیں، آنرڈ ود نیٹ زیرو چیلنجنگ گرانٹ ایوارڈ. اچھا، یہ اسٹوڈنٹس تشریف لے آئے. ایک نیشنل سانگ ہے پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں جو آج ہم نے بات کی، عزم استحکام. ہم نے مستحکم پاکستان بنانا ہے. ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے آج اس کا اعادہ کریں گے کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. پاکستانی پرچم بلند کر کے خواتین و حضرات. آپ کی تالیاں ہونی چاہیے بھائی. لوگوں کی وہ آج پوری ہونے کو ہوئی ہے. جی ایک سوال میں بھی کر دوں. جی پلیز. صوبے میں گورنر کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. گزشتہ روز آپ کی موجودگی میں ایک ملاقات ہوئی، آپ موجود تھے، تصویروں میں ہم نے دیکھا صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ. تو کیا گورنر سے تبدیل ہو رہے ہیں؟